बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीफ फारूक है, आप देख रहे हैं मुनीफ फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले बात हो जाए पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से। जी, मैच हो गया, हम हार गए, कोई बात नहीं, वर्ल्ड कप भी है, पाकिस्तान ने खेलना है, सब कुछ ठीक है। लेकिन हारने के बाद जो बातें सामने आ रही हैं वो बड़ी दिलचस्प है। कुछ लोग एज यूजुअल जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा होता है कि मैच फिक्स था, ये हो गया, वो हो गया। हाँ, लेकिन जो बात पाकिस्तान टीम के जो डायरेक्टर है मिकी आर्थर, उनकी जानिब से आई है, उसने मुझे बड़ा हैरान किया है। मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप भी इसके ऊपर सोचें कि ये बात कितनी दुरुस्त है या कितनी गलत है। उसके हवाले से आपका क्या व्यू पॉइंट है, उस पर भी बात होगी। और आज ही के इस व्लॉग में मैं बात करना चाहूंगा कि जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साहबजादे हैं जुनैद सफदर साहब, बदकिस्मती से उनकी शादी सरवाइव नहीं कर सकी, उनकी अलहदगी होगी अपनी बेगम से, और उन्होंने फॉर्मली दोनों ने डिवोर्स ले ली है। और जुनैद सफदर साहब का भी मौक़िफ़ आया एक इंस्टाग्राम पोस्ट पे, और जो मौक़िफ़ उनकी साबिक अहलिया यानी आयशा सैफ साहिबा का आया, वो भी इंस्टाग्राम के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा है। और अभी तक उसका कोई डिनाइल नहीं है कि आयशा सैफ साहिबा का मौक़िफ़ नहीं है। और अपेरेंटली वाओ 360 के ऊपर वो रिफ्लेक्ट कर रहा है इंस्टाग्राम के ऊपर, और वो इट्स वाइडली सीन, देखा भी जा सकता है। उसके अंदर क्या था, और ये कि हम फौरी तौर पर जज भी करने लग पड़ते हैं लोगों को, किसी के एक का मौक़िफ़ क्या होगा, लेकिन इसके अंदर है क्या। ये जो उनकी साबिक अहलिया है जुनैद सफदर की, आयशा सैफ, जो उन्होंने बात की है, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है किसी की ज़िंदगी के अंदर। ये छोड़ दें कि वो उसका इल्ज़ाम किस पर लगा रही हैं या वो मुर्दे इल्ज़ाम किस को ठहरा रही हैं, लेकिन जो बात की है उसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है, उस पर ज़रा बात होगी। क्योंकि सियासत के ऊपर बात होती है, बहुत से केसेस के ऊपर बात होती है, इश्यूज़ के ऊपर बात होती है, लेकिन बहसियत एक आम इंसान, मैं चाहता हूं कि जो मैं समझता हूं या मेरे एक्सपीरियंसेस हैं या जो मेरी फीलिंग है, मैं आपसे शेयर करूं। आप उससे एग्री करें, डिसएग्री करें, हो सकता है मेरी कोई बात आपके काम आए या आपका कोई फीडबैक मेरे काम आए, तो इन चीज़ों के ऊपर मैं बात ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं इंडिया पाकिस्तान की जो मैच था उसके हवाले से बात कर लूँ। देखिए, जो बातें की गई हैं वो आज मैं जब समा के ऊपर प्रोग्राम भी कर रहा था, मेरे साथ आपको पता है मोहम्मद यूसुफ एक ज़बरदस्त क्रिकेटर है, और बड़ा उनकी सर्विसेज है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, वो मौजूद थे, मुश्ताक भाई मौजूद थे, यूसुफ भाई मौजूद थे, और हमारे वहाँ जो सहाफ़ी हैं, क्रिकेट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है हाफिज़ इमरान, वो भी मौजूद थे। कुछ बातें बड़ी तल्ख वहाँ पर हुई। तल्ख बातें क्या हुई, जिसमें कुछ बातें मेंशन की गई थी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इस वक्त मसाइल जो अपनी जगह पर हैं, लेकिन एक तो ये है कि नहीं, लोग अच्छे होंगे, लेकिन क्या जो लोग रखे गए हैं उनको, उनसे कोई राब्ता भी किया जा रहा है या नहीं, या वो कोई टीम के काम भी आते हैं कि नहीं। अब जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि पीसीबी के स्पिन कोच के जो स्पिन कंसल्टेंट है, वो कौन है? वो मुश्ताक अहमद साहब है। और मुश्ताक अहमद साहब के बारे में मुझे पता चला है कि उनसे 5 स्पिनर्स गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर अपेरेंटली, और मुश्ताक भाई से किसी ने कंसल्टेंसी ली ही नहीं है। गो के मुश्ताक साहब पीसीबी के साथ हैं और पीसीबी को कंसल्टेंसी देते हैं, लेकिन उनसे किसी ने पूछा भी नहीं कि चलिए ये स्पिनर है, ये है, वो है। ये एक बात सामने आई है। दूसरी कि हमारे बैटिंग कोच जो हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो कोई इतने रिप्यूटेड प्लेयर नहीं रहे अपने नाम, अपने वक्त के। उनका नाम मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप नाम निकाल सकते हैं कि वो कोई रिप्यूटेड प्लेयर नहीं है, ना ही कोई उनका इतना बड़ा रिकॉर्ड है। और दूसरी बात ये कि हमारे मुल्क में जो अच्छे प्लेयर्स हैं वो उनको टीम पीसीबी इज्जत नहीं देता, जो पुराने फॉर्मर प्लेयर्स हैं। और कई ऐसे हैं जो कि इनसिक्योर्ड हैं और लोगों को आने नहीं देते आगे। कुछ प्लेयर्स की आपस में टसल भी है, लेकिन उसका उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि पाकिस्तान टीम सफ़र करती है। अब आप देखिए, एक चीज़ जो कि मिकी आर्थर ने की, क्या आप उससे एग्री करते हैं? नहीं, वो कहते हैं, मिकी आर्थर ने कहा कि देखिए जी, ये तो लग रहा था कि कोई बीसीसीआई का इवेंट है, ये आईसीसी का इवेंट तो लग ही नहीं रहा था। और ये तो कोई बायलैटरल सीरीज लग रही थी जहां भारत के अंदर हो रही है। कोई पाकिस्तान के तराने नहीं बजाए जा रहे थे जो कि ज़्यादा बजने चाहिए थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने साथ ही कहा मैं इसको एक्सक्यूज़ नहीं करूँगा, इसको एज अ बहाना नहीं यूज़ करूँगा। पाकिस्तान को जीतना चाहिए था और प्ले अच्छा खेलना चाहिए था। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि क्या हमारे मुल्क में जब कोई क्रिकेट नई नहीं है, मैं एज अ फैन, एज अ क्रिकेट फैन, एज अ पाकिस्तान क्रिकेट टीम फैन, मैं ये समझता हूँ कि जितने प्लेयर्स हैं दे आर बेस्ट ऑफ द बेस्ट। क्या इनको कंडीशन इस तरह नहीं किया जाता या नहीं करना चाहिए कि भाई प्रेशर जो भी हो, हुटिंग हो, स्लेजिंग हो, सब कुछ हो, आपका बल्ला या आपकी बॉल बोलनी चाहिए।
بھول جائیں اس بات کو. میرے خیال میں اتنا تو کنڈیشن کیا جاتا ہے انہیں, یا اگر نہیں کیا جاتا تو میرے لیے بڑی حیرانی کی بات ہے. لیکن یہ باتیں کہ وہاں پر ترانہ نہیں بج رہا تھا یا پاکستان کے ملی نغمے نہیں بج رہے تھے, کراؤڈ بلی کر رہا تھا یا رور کر رہا تھا اپنی ٹیم کے لیے, انڈیا کے لیے, اور پاکستان کے لیے نہیں کر رہا تھا, بٹ دس از آبویس, یہ تو کرکٹ کا حصہ ہے. تو اس کے اوپر اعتراض کس چیز کا ہے ہمیں؟ ہم پرفارم نہیں کر پائے, ہم نے سری لنکا کے خلاف چیز کیا, 350 رن چیز کر گئے. یہاں پر ہم نے پہلے کھیلتے ہوئے, آج بھی مشتاق بھائی نے یہی بات کی, یوسف بھائی نے یہی بات کی کہ بھائی جب آپ ڈر کے کرکٹ کھیلیں گے تو آپ کے ساتھ یہی ہوگا. میں نے یوسف بھائی سے بلکہ پوچھا کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے نڈر پلیئر کون سا آپ نے دیکھا ہے, تو انہوں نے کہا جی ایک ہی پلیئر تھا, وہ سعید انور تھے. کہ سعید انور صاحب اپنے لیے نہیں ٹیم کے لیے کھیلتے تھے, اور وہ آؤٹ ہونے سے نہیں ڈرتے تھے. وہ بس ان کو ہوتا تھا کہ میں نے رنز بنانے ہیں, میں نے ٹیم کے لیے کھیلنا ہے, اور میں جو ان کی کلاس تھی وہ ان کی کلاس تھی. اور مجھے آج مشتاق بھائی نے بتایا کہ مرحوم شین وارن نے اپنی کتاب میں ان کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ وہ بہت ٹیلنٹڈ پلیئر تھے اور بڑے خطرناک پلیئر تھے. چلے آپ کرکٹ کے, آپ میں سے بہت سے دوست ایسے ہیں جو بہت زیادہ نالج ہوگا کرکٹ کا, بہت سمجھتے ہوں گے, لیکن کیا آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہ ماحول, او بھائی ماحول انڈیا میں تو پاکستان کے خلاف ہی ہوگا نا, تو اس کو تو کنسیڈر ہی نہیں کرنا چاہیے, یہ تو ہاسٹیلٹی وہاں پر ہوگی. اس کے اوپر مجھے بڑی حیرانی ہوئی یہ بات سامنے جب آئی. اب میں آپ کو دیکھیں 8 میچز ہم ہار گئے ہیں پچھلے 8 ورلڈ کپ کے اندر, کوئی بات نہیں, ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم آگے جیتے ہیں. اب آسٹریلیا آیا, پھر ساؤتھ افریقہ جو کہ بہت ڈیڈلی موڈ میں ہے اور انہوں نے تباہ کر رہی ہے باقی ٹیمز کو. تو اگر ہم یہ 2 میچز جیتے ہیں تو پاکستان کا کانفیڈنس لیول کافی اوپر چلا جائے گا, اور پھر اگر ٹیم انڈیا کے ساتھ پھر پاکستان کا سامنا ہوتا ہے تو وی ہوپ پاکستان آؤٹ کلاس کرے انڈیا کو. لیکن جیتنا بھی ایک عادت ہوتی ہے نا, اور اگر آپ میں وہ فیئرلیس ہو جائیں. آپ دیکھیں جیسے آج روہت شرما نے اٹیک کیا فرام دا ویری فرسٹ بال ٹو شاہین شاہ افریدی. بالر دنیا کا کوئی بھی ہو, ٹاپ آف دا ٹاپ, آپ کو پہلی بال پہ جب چوکا پڑتا ہے نا, آپ سپیل پھینک رہے ہیں یا پہلے اوور میں آپ کی اگر دھلائی ہوتی ہے, اگر آپ کو بیٹسمین چیلنج کرتا ہے, چارج کرتا ہے, آپ کو ہوتا ہے کہ یار یہ مجھ سے ڈر نہیں رہا, بس وہ بات ہوتی ہے. آج ہماری ٹیم جب صبح گئی تھی, ٹھیک ہے, میں دیکھیں پچ اچھی پچ بری جو کچھ بھی ہے, بھائی آپ ٹاپ آف دا ٹاپ ہے اس لیے آپ کھیل رہے ہیں, تو آپ کا کام تھا جا کر وہاں پر پرفارم کرنا, آپ اس لیے وہاں پر ہے بیکاز آپ بہترین لوگ ہیں. چلیں یہ تو میرا ایک ایز پاکستانی فین میرا دل جلا ہوا ہے, تو میں آپ سب سے شیئر کر لیا. اب ذرا بات ہو جائے, دیکھیے معاملہ جنید صفدر صاحب نے بھی کہا کہ ان کی پریویسی ہے, اور ان کی سابق اہلیہ عائشہ سیف صاحبہ نے بھی کہا پریویسی ہے. محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی, اور میرے خیال میں وہ ایک مہذب خاتون ہے, کرنی بھی نہیں چاہیے. جو باتیں ہو گئی, لیٹ بائی گونس بی بائی گونس. دسمبر اپیرنٹلی 2021 میں شادی ہوئی, 2 سال بھی نہیں چل پائی. ہوتا ہے یہ کوئی زندگی میں, یہ کوئی انہونی چیز نہیں ہے شادیوں کا نہ چل پانا کسی ینگ کپل کا. دے ینگ ہینڈسم کپل, لیکن بس نہیں سروائیو کر سکی شادی. لیکن جو ایک چیز عائشہ سیف نے اپنے, اگر وہ انسٹاگرام انہی کا ہے جو کہ ریفلیکٹ کر رہا ہے, آپ سب نے دیکھ بھی لیا ہوگا, یہاں پر بھی نظر آ رہا ہوگا, جس میں انہوں نے بات کی کہ مجھے سکون نہیں دیا گیا اپنے سابقہ شوہر کی جانب سے جو ملنا چاہیے تھا. انہوں نے کہا کہ پیسہ, عیش و عشرت, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اہمیت سکون کی ہوتی ہے. میں بحیثیت ایک عام انسان, ایز اے کامنر, مجھے اس بات کا احساس ضرور ہوتا ہے کہ یہ بڑا میٹر کرتا ہے. میں نے یہ چیزیں بڑی قریب سے اینالائز کی ہیں, دیکھی ہیں, کہ آپ جتنے مرضی پریولیج ہوں, جتنے مرضی مالدار ہوں, اگر آپ کی زندگی میں وہ سکون کا ایلیمنٹ نہیں ہے, آپ کی زندگی میں خوشی آ ہی نہیں سکتی. تھدیاں لگی ہوں, پیسے پڑے ہوں, ہیرے جواہرات ہوں, گاڑیاں کھڑی ہوں, بڑے گھر ہوں, لیکن اگر آپ کو ذہنی سکون نہیں ہے اپنی میرٹل لائف کے اندر, یا آپ کی جو وہ نہیں ہے, اور ہر وقت وہ کسے کہتے ہیں نا کل کل پڑی ہوئی ہے, تو آپ کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. آپ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ یار بس شاید زندگی ختم ہو گئی ہے. اور انہوں نے اس پوسٹ کے اندر میں کم از کم سمجھتا ہوں کہ شاید وہ انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا, کہ چلے ختم ہو گئی بات, خاندانوں کے تعلق ختم ہو جاتے, لیکن انہوں نے اپنی مدر ان لا, ان کے سابقہ مدر ان لا یعنی مریم نواز شریف صاحبہ, ان کے اوپر یہ کہا ہے کہ انہیں وہ محبت نہیں ملی یا وہ سکون نہیں دیا گیا, جو کہ شاید مریم نواز شریف صاحبہ کو انہوں نے اس کا مورد الزام ٹھہرایا ہے. لہٰذا دیکھیں یہ ایک فیملی کی بڑی پرسنل چیزیں اندر ان میں آپس میں کیا تھا, لیکن
میں صرف کیونکہ مریم نواز شریف صاحبہ کا ورژن کسی کو پتہ نہیں ہے، جنید صفدر صاحب کا ورژن کسی کو پتہ نہیں ہے کہ غلطی کس کی کیا نہیں وہ، لیکن میں ایک ایلیمنٹ ضرور کہوں گا فار دی انٹائر فیملی، پورے اسٹرکچر کے لیے جو ایک شادی کا ہوتا ہے کہ ایدر سائڈ، اگر ہسبینڈ ہے وہ بھی، وائف ہے وہ بھی، ایون فیملی، مدر ان لا، فادر ان لا، اگر کسی رشتے کے اندر یہ ایلیمنٹ نہیں آتا، آپ آپ میں سے بہت سے لوگ شادی شدہ ہیں، کئیوں کی شادیوں میں مشکلات آ رہی ہوں گی، لیکن اگر آپ کی آپس میں وہ ایکویشن نہیں بن پاتی، آپ کی ذات جو ہے دوسرے کو سکون نہیں دے پاتی، آپ کی منہ سے نکلی ہوئی بات کسی کو سکون نہیں دے پاتی، کئی دفعہ آپ اتنے برے نہیں ہوتے لیکن آپ کے ارد گرد آپ سے جڑی ہوئی چیزیں اتنی بری ہوتی ہیں یا اتنی ٹاکسک ہوتی ہیں کہ وہ آپ کے پارٹنر کو سکون نہیں لینے دیتی، وہ اسی فرسٹریشن کے اندر رہتا ہے کہ یار میں کس عذاب میں پڑ گیا ہوں۔ لہٰذا میں کہوں گا کہ جج کسی کو نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی جنید صفدر صاحب کو، نہ ہی ان کی سابق اہلیہ عائشہ صاحبہ کو، نہ ہی مریم نواز شریف صاحبہ کو۔ آپ کسی کو جج نہیں کر سکتے جب تک آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ایکچوئل کسی کا پرابلم کیا ہے، لیکن اس سے جو سبق حاصل ہوتا ہے وہ یہ، اس کو آبجیکٹیولی اگر آپ دیکھیں کہ کسی بھی رشتے کے اندر کوئی ماں نہیں چاہے گی کہ اس کے بیٹے کا گھر ٹوٹے، کوئی باپ نہیں چاہے گا اس کا بیٹے کا گھر، کوئی والد نہیں چاہے گا کہ اس کی بیٹی کو طلاق ہو، لیکن یہ جو سکون کا ایلیمنٹ ہے نا، ہمارے آج بھی ہمارے مشرقی روایات اور وہ والدین بچیوں کو کہتے رہتے ہیں کہ نہیں بچے بس گزارا کریں، کوئی بات نہیں، ایڈجسٹ کریں، گزارا کریں، ایڈجسٹ، ٹھیک ہے کمپرومائزز ہوتے ہیں، لیکن اپنی ذات کی نفی پہ آگے کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ جیل نہیں کر پا رہے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں پاتے، یا ایک دوسرے سے وہ آپ کو لگاؤ بنتا ہی نہیں ہے، ایکویشن ہی نہیں بنتی، ایک دوسرے کی ذات سے سکون ہی نہیں ملتا، تو پھر زندگی نے کیا چلنا ہے؟ زندگی رک جاتی ہے۔ اور میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، یہ تو اب ایک کیونکہ وائڈلی نون کپل ہے نا، اس لیے بات سامنے آ گئی، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، محسوس کیا ہے ان کی تکلیف کو، کہ جب زندگی نہیں چل پاتی اور سخت تکلیف ہوتی ہے، پہلے آپ اسی ٹینشن میں رہتے ہیں کہ وہ اگر میں نے فیصلہ کوئی لے لیا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لیکن کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ میاں بیوی آپس میں ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن وہ گاڑی چل جاتی ہے اگر میاں بیوی آپس میں ٹھیک ہے، اور لوگوں کی وجہ سے اگر پرابلم ہے، فادر ان لا، مدر ان لا، کسی کی اور رشتے دار سے، تو پھر بھی گزارا چل جاتا ہے، لیکن اگر میاں بیوی کا آپس میں پرابلم ہو جائے پھر وہ گاڑی چل نہیں سکتی۔ میں اس چیز کو میں انڈورس کرتا ہوں اور میں انکریج کرتا ہوں ان بچیوں کو بھی، پیرنٹس کو بھی، کہ آپ اس چیز کو سمجھیں، اپنے بچوں سے دوستی کریں، تاکہ آپ کے بچے آپ کو یہ بتا سکیں کہ اگر وہ کسی ریلیشن شپ میں خوش نہیں ہے تو ان کو مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اس ریلیشن شپ کو سروائیو کروائیں، اور اس کی قیمت بے شک ان کی اپنی ذات کی نفی سے ہوتی رہے۔ لہٰذا کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں 3 لوگ ذکر ہو رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی سابقہ مدر ان لا کا ذکر کر دیا، لیکن جج کسی کو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہر ایک کا موقف اپنا ہوگا۔ شاید جنید صفدر صاحب کہیں کہ نہیں جی میری غلطی نہیں ہے، میری بیگم کی غلطی تھی۔ مریم نواز شریف صاحبہ کہیں کہ میری غلطی نہیں ہے، میرے بیٹے اور میری بہو دونوں کی غلطی تھی۔ شاید وہ یہ کہیں کہ صرف میری بہو کی غلطی تھی۔ سو اس کے اوپر آپ کسی کو وہ نہیں کر سکتے، اور لوگ میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے وہ اس کے اوپر سبجیکٹو ہو کے کامنٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے، جی مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ کر دیا ہوگا، وہ کر دیا، آپ ہاؤ ڈو وی نو کہ وہ اس گھر کے اندر کیا مسئلہ تھا؟ بٹ ایک بات ہے جو کہ اس بچی نے کی ہے، ان کی سابقہ بہو نے، وہ ہے سکون، وہ نہ ہو تو وہ زندگی نہیں چل سکتی۔ یہ یہ ایسا موضوع تھا، یہ کرکٹ والا اور ایک یہ والا، کہ میرا دل کیا میں آپ سے اس کے اوپر بات کروں۔ آپ کو اس کے اوپر میرا بات کرنا اچھا لگا، برا لگا، وہ اور بات ہے، بٹ somehow I wanted to share my feelings on this۔ آپ سب کا بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے بہت جلد۔ اور یہ جو بیچ میں لیگ آیا یہ کرکٹ میچ کی وجہ سے آیا، سارا مومنٹم ہی ڈاؤن ہو گیا تھا، لیکن اب انشاءاللہ دوبارہ ریوائیو کر رہے ہیں، اینڈ انشاءاللہ ویری سون ہم پوڈ کاسٹ بھی شروع کر رہے ہیں آپ کی فیوریٹ پرسنالٹیز کے ساتھ، اور آپ کو پہلے میں کوشش کیا کروں گا کہ میں بتاؤں کہ کس سے بات کرنے جا رہا ہوں، تاکہ کوئی آپ کے ذہنوں میں سوال ہے تو وہ ضرور ہے۔ جلدی ملتے ہیں چند گھنٹوں میں انشاءاللہ۔